आसिफ भाई थोड़ा सा इंतजार, आपसे पहले रेहाना साहबा से बात कर रहे हैं। जी बताइए बहन, सवाल क्या है? वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा सवाल आपसे ये था कि जब भी नया घर बनाया हो, किचन बनाया है तो किचन काबा शरीफ के सामने रख सकते, जो सब बोलते हैं कि काबा शरीफ के सामने गैस नहीं रख सकते, चूल्हा नहीं सुलगा सकते, सब बोलते। ठीक है, थोड़ा सा इंतजार। आसिफ भाई सवाल बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाकी मेरा सवाल ये है कि मैंने एक ख्वाब देखा था कि मैं जैसे होटल में गया, एक होटल में गया, वहाँ मुझे खाना नहीं मिला। फिर दूसरी होटल में गया, वहाँ भी खाना नहीं मिला मुझे। और तीसरी होटल में गया तो जहाँ पे जो खाना मिला वो मुझे पसंद नहीं, वो खाना ही मिला मुझे। और दूसरा सवाल ये है कि मेरी पोती है, उसका नाम हमने मंतशा रखे, तो नाम कैसा है? और तीसरा सवाल यह है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा का नाम क्या है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा। जी मौलाना साहब। देखिए, मंतशा नाम जो है ये दो लफ्जों को जोड़कर बनाया हुआ नाम है। जी। मन के माना कौन जी। या जिसे, और तशा तू चाहे, तो इसका लफ्जी तर्जुमा होता है जिसे तू चाहे। तो अब ये कोई लफ्ज ना हुआ, ये दो लफ्जों को मिलाकर एक नाम बनाया गया। ये बहुत अच्छा नाम नहीं है, कुछ और नाम किसी अच्छे आलिम से मशवरा करके वो कीजिए। और ख्वाब भी इन्हीं का है, वो ख्वाब भी इन्हीं का है। जी। वो जो ख्वाब है उसका मतलब यह है कि आपको कुछ दुश्वारियां, कुछ रुकावटें हैं, कामयाबी आपको आसानी से नहीं मिलेगी। इसलिए आप जिस जद्दोजहद में, जिस कोशिश में, जिस काम के लिए लगे हुए हैं उसमें अल्लाह ताला से बार बार मदद मांगिए और नवाज हाजत पढ़िए, कुछ सदका कीजिए, इंशाअल्लाह ताला फिर आपको आसानी से कामयाबी मिलेगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा का नाम पूछते हैं ज़्यादातर आमिल लोग। उस नाम को बार बार वजीफ़ा करने से कुछ ख़ास मकसद हासिल होता है, इसलिए लोग इसमें रहते हैं। और वो नाम जो है यकीनी तौर पर मालूम नहीं होता है। एक लफ्ज़ है, उसको कुछ लोग नुखाबिज़ कहते हैं, कुछ युखाबिज़ कहते हैं। तो दोनों ही नाम लेकर कुछ लोग वजीफ़ा पढ़ते हैं। तो वो नाम जो है यकीन से नहीं कहते कि तारीख़ी तौर पर ये बात वाज़ेह नहीं है, लेकिन आम तौर पर यह मशहूर है कि उनका नाम युखाबिज़ या नुखाबिज़ था। जी मौलाना साहब, एक बहन ने जो सवाल किया था, चूँकि कॉलर भी मुंतज़िर थी, दूसरे ब्रेक का वक्त हो रहा था, उन्होंने कहा सबको 5 स्टार होटल में ठहराया, मेरी वालिदा को उससे कुछ कम दर्जे के होटल में, 3 स्टार होटल में ठहराया। अब इन्होंने माफ़ तो कर दिया है, लेकिन जो मरातिब हैं, अगर उनका ख्याल ना रखा जाए, किसी की माली कमज़ोरी की वजह से उसे वो दर्जा या वो इज़्ज़त ना दी जाए, तो दिल को ठेस तो लगती है। फिर शादी में जाना है, मुलाकात होनी है, अभी कह रही हैं कि करें तो क्या करें, जाएं ना नहीं, जाना चाहिए आपको। और आप इस चीज़ को माफ़ कर दिए, न सिर्फ सब्र कर लीजिए, दो बातें अलग अलग हैं। सब्र कर लेना यानी इंतकाम नहीं लिया, जवाब नहीं दिया, कुछ आपने बद्दुआ नहीं की, यह है सब्र। माफ़ कर देना यह है कि अब हमें उसका दुख भी नहीं है, माफ़ कर दिया, ज़ख्म है वो रहेगा, लेकिन माफ़ कर दीजिए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब आप काबतुल्लाह में जाना चाहते थे, फ़तेह मक्का से पहले उम्रे के लिए तशरीफ़ लाए थे, तो आपने काबे की चाबी मांगी उस्मान शैबी से। उस्मान शैबी के ऊपर इक़्तिदार का नशा था, हम कुंजी बरदार हैं, हम काबे की कुंजी के मालिक हैं, हम जिसे चाहे दें, हम उसे चाहे न दें। तो उन्होंने कहा चाबी नहीं मिलेगी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, उस्मान एक वक्त आ रहा है, ये चाबी मेरे हाथ में होगी और मैं जिसे चाहूँगा उसे मिलेगी और जिसे नहीं चाहूँगा उसे नहीं मिलेगी। उस्मान शैबी ने कहा, ये सारे सरदारान कुरैश मर जाएंगे जब ऐसा दिन आएगा, देख लेंगे जब कोई दिन आएगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, ये दिन आने वाला है और आप काबतुल्लाह में नहीं जा सके। जो सबसे कायनात में सबसे बढ़कर काबतुल्लाह में जाने का हकदार थे, उनको नहीं जाने दिया गया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र किया। लेकिन समझने सुनने की बात यह है कि जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का फतह किया और फातिहाना वहाँ दाखिल हुए और फिर काबतुल्लाह में जाना चाहते थे, फिर आपने आवाज़ दी, उस्मान शैबी कहाँ हैं? और उस्मान शैबी लरजते कांपते डरते हुए आए और आपने फरमाया कि चाबी दो। उन्होंने चाबी दी और वो समझ रहे थे शायद अब वो मुझे कत्ल कर दिया जाएगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताला खोला, अंदर तशरीफ़ ले गए, नमाज़ पढ़ी, फिर उसके बाद वापस तशरीफ़ लाए और आपने पूछा उस्मान शैबी कहाँ हैं? उसने समझा उस वक्त तो कत्ल नहीं किया था, अब ज़रूर कत्ल कर देंगे। वो आए, उन्होंने कहा जी हाजिर हूँ। आपने फरमाया, उस्मान ये चाबी तुम्हें दी जाती है खालिदम मुखल्लदन, हमेशा हमेश के लिए तुम्हारी नस्ल में रहेगी
اور تم سے جو کوئی اس چابی کو لے گا وہ ظالم ہوگا، لو چابی۔ یہ ہے طریقہ نبوی، یہ ہے سنت رسول، یہ ہے ایک امتی کا طریقہ، ایک نبی کا طریقہ امتی کے لیے۔ یہ طریقہ ہمیشہ اپنانے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے اور آپ سب لوگوں کو۔ آمین ثم آمین۔ فرینہ سے بات کر رہے ہیں، راجستھان سے ہمارے ساتھ ہیں۔ جی فرینہ، سوال بتائیے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ میری شادی راجستھان میں ہوئی ہے اور میں ایم پی سے ہوں، تو کیا میں اپنے گھر جاؤں گی پیئر، تو کیا مسافر کی نماز پڑھنا صحیح ہے؟ ٹھیک، تھوڑا سا انتظار۔ یونس بھائی سوال بتائیے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی، جی کچھ پوچھنا تھا حافظ جی سے، تو جی مولانا صاحب سن رہے ہیں، فرمائیے۔ جی میں حافظ جی یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کے اسلام سے ہمیں کافی ہدایت ملی، آج میری زندگی بدل گئی ہے کافی۔ الحمدللہ۔ جی تو میں حافظ جی سے کہنا، ابھی 2 دن پہلے میں فجر کی نماز نہیں چھوڑتا جلدی، تو 2 دن پہلے میں سپنے میں ہی نماز پڑھ رہا تھا، دعا مانگ لی۔ حافظ جی کیسا ہے؟ اور حافظ جی ایک سوال اور تھا آپ سے ہمیں کہ آپ میرے والد جیسا، میں آپ کو حج کرانا چاہتا ہوں، میں روز دعا مانگتا ہوں کہ اللہ اتنا پیسہ جب آپ سے ملے آپ کو حج کراؤں۔ جی مولانا صاحب۔ جی اس سوال کیا پورا شروع کرتا؟ پہلا سوال، تہجد نہیں چھوڑتے ہیں، انہوں نے خواب میں ہی دیکھا کہ تہجد کی نماز ادا کر رہے ہیں۔ دوسرے، ان کے دل میں ایک خواہش ہے، تمنا ہے، آرزو ہے، آپ کے تئیں عقیدت ہے، جیسے انہوں نے کہا کہ آپ مجھے اپنے والد جیسے لگتے ہیں اور میری خواہش یہ ہے کہ اللہ مجھے اتنا پیسہ دے کہ میں آپ کو حج کر پاؤں۔ تو یہ ان کے جذبات ہیں۔ دیکھیے آپ نے نیت کی، اللہ تعالیٰ نے انشاءاللہ وہ نیت قبول کر لی اور آپ کو وہ اجر اللہ نے چاہا تو مل گیا۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے حج کی سعادت اپنے کرم سے عطا فرمائی ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ مزید بلائے گا تو اس کا احسان ہے۔ باقی آپ جو کچھ عمل کر رہے ہیں، جو کچھ پابندی کر رہے ہیں، جو کچھ پروگرام سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے، اور ہم سب کے لیے اور پورے چینل کے لیے، یہاں کے سارے کام کرنے والوں کے لیے خوش بختی ہے، خوش نصیبی ہے کہ ہمارے لوگوں کے ذریعے خدا پاک آپ لوگوں کو پیغام دے رہا ہے۔ دینے والا وہی، ہم پائپ لائن ہیں۔ جی پائپ لائن کی بھی خوش بختی ہے کہ کسی کو اس کی ضرورت پوری پہنچ جائے اور اس کا بھلا ہو جائے۔ بالکل مولانا صاحب۔ اسی طرح انہوں نے اپنے خواب کا ذکر کیا کہ خواب میں تہجد کی نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اپنے آپ کو۔ اس کا مطلب یہی ہے، یا تو کسی دن آپ کی خدا نخواستہ چھوٹ گئی تھی یا کم نماز پڑھی گئی تھی، اس کی طرف تنبیہ ہے، یا یہ کہ صرف آپ کو خوشخبری دی جا رہی ہے کہ آپ کے سجدے بارگاہ خداوندی میں انشاءاللہ تعالی مقبول ہیں۔ جی شادی جو ہے وہ ان کی ہوئی ہے راجستھان میں، مائکا جو ہے وہ مدھیہ پردیش میں ہے، تو نماز کیا مسافر کی ہوگی؟ اگر یہ اپنے مائکے جائیں تو ان کو نماز کس طرح قصر کرنی ہوگی؟ دیکھیے راجستھان اور مدھیہ پردیش سے تعلق نہیں ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بالکل جہاں سرحد ملی بھی ہے، یہاں آپ کا میکا ہو اور یہاں آپ کے سسرال ہو، 5 کلومیٹر بیچ میں موجود ہو، جی تو کون سا صوبہ ہے اس سے تعلق نہیں، مسافت سے تعلق ہے۔ کتنی ہونی چاہیے مسافت؟ 77 کلومیٹر اگر فاصلہ ہے، ہاں چاہے وہ آپ کا میکا ہو یا کوئی اور جگہ ہو، تو وہاں سے جب آپ جائیں گی تو قصر ہوگی، لیکن چونکہ وہ بھی آپ کا گھر ہے اور یہ بھی آپ کا گھر ہے، اس لیے آپ کو قصر نہیں ہے۔ کہیں اور کام کہیں جائیں گی اتنے فاصلے پر تو وہاں قصر ہوگی، ورنہ آپ ماں کے گھر پہ آ رہی ہیں، وہاں بھی آپ کا گھر ہے، ہر طرح کی سہولت وہاں بھی حاصل ہے۔ اسی وجہ سے فقہا نے لکھا ہے کہ 2 وطن بھی ہو سکتے ہیں، ایک وطن اصلی، ایک وطن اقامت، دونوں جگہ آپ مقیم رہیں گے۔ 2 چھوٹے چھوٹے سوال ہیں، پھر آمنہ سے بھی بات کرنی ہے مولانا صاحب۔ ایک بہن نے تو سوال یہ کیا ہے کہ گھر بہت چھوٹا ہے، اگر قضاء حاجت کے لیے بھی وہی جگہ ہے اور اسی کے آس پاس کہیں وضو کا بھی کی مجبوری ہے جگہ کی تنگی کی وجہ سے، تو شریعت کیا کہتی ہے؟ دیکھیے شریعت اس بات سے بحث نہیں کرتی کہ جگہ بڑی ہے چھوٹی ہے، اس بات سے بحث ہوتی ہے کہ پاک ہے وہ جگہ یا نہیں۔ اگر پاک ہے، لیٹرین وہاں کی گئی، پھر اس کے بعد دھو کے صاف کر دیا گیا، پھر اس کے بعد وضو کر رہے ہیں اور پانی کی چھینٹیں وہاں نہیں گر رہی ہیں، تو وضو ہو جائے گا۔ کچن کا جو رخ ہے اگر وہ مغرب کی سمت ہے، یعنی قبلہ کی طرف ہے، یا اس کا جو سینک ہے وہ قبلے کی طرف ہے، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ شریعت تو اس بارے میں کچھ نہیں کہتی۔ بعض دوسرے علوم و فنون ہیں، اس میں وہ کچھ بتاتے ہیں کہ یہ رخ ہو وہ رخ ہو تو ٹھیک ہے۔ شریعت کی ہدایت صرف لیٹرین کے لیے ہے۔ جب ہم لیٹرین میں بیٹھتے ہیں پیشاب یا پخانہ کرنے کے لیے، یا جنگل فضا میں بھی بیٹھتے ہیں، اس وقت ہمارا رخ جو ہے نہ تو چہرہ قبلے کی طرف ہو نہ پیٹھ قبلے کی طرف ہو، یہ تو ہدایت ہے۔ باقی کچن کا کیا ہو، ہمارا بیڈ روم کیا ہو، کیسے ہو، اس میں ایسی کوئی ہدایت نہیں ہے۔ بس وہ اس میں بھی یعنی بے ادبی جو ہے اس کعبے کی نہیں، کعبۃ اللہ کی نہیں ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر ادھر کو تھوکے نہیں، ادھر کو ایسا کوئی کام نہ کریں،
باقی کچن کا رخ کدھر بھی ہو شریعت اس سے کوئی بحث نہیں کرتی. جی آمنہ اور ناظرین تھوڑا سا انتظار. پہلے آمنہ آپ سے مخاطب ہے, فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہمارے اودے پور سے بول رہے ہیں آمنہ. 4 سوال ہے میرے. ایک تو ہمارا بھائی ہم سے بچھڑا ہوا ہے سب سے بڑا, تو محمد سلیم نام ہے, وہ ہمارے گھر آتا نہیں ہے مطلب. جی. تو میری امی کو اس کی بہت زیادہ ٹینشن ہے. دوسرا ہمارے 4 بھتیجا ہے, جوان ہے اچھی خاصی, مگر وہ شادی نہیں کرتی. رشتے اتنے آ رہے ان کے مگر وہ ہاں نہیں کرتی. نہ دادیرے والوں سے کسی سے بولی چالی کسی سے مطلب نہیں رکھتی ہے. وہ کسی سے نہیں رکھتی, جات برادری سے کسی سے بھی مطلب. تیسرا سوال یہ ہے کہ میرے گھر سے مکان بن رہا ہے تو وہ مطلب پورا ہو جاوے, اور میں جاتے جاتے پیسہ مانگتی ہوں, 2-3 دنوں میں پیسہ ہمارا آ جاوے. ٹھیک ہے. چوتھا اچھا یہی سوال ہے. چلیے کوئی بات نہیں, 3 سوال نوٹ کر لیے. ناظرین سوال بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے ناظرین. جی مولانا صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہلو بہن سوال بتائیے. جی مجھے یہ بتانا ہے کہ میرا نکاح ابھی ہوا ہے. ہاں ہلو سوال مکمل کیجیے. ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے. آپ کا نکاح ابھی ہوا ہے, کیا مسئلہ ہو گیا؟ جی ابھی نکاح ہوا ہے ہمارا, اور رخصتی نہیں ہوئی ہے. ہاں رخصتی ابھی نہیں ہوئی ہے, تو کیا شوہر سے ملنا جلنا ہم رشتے بھی جائز ہے؟ اسی طرح کا ایک سوال کل بھی آیا تھا مولانا صاحب. ان کا مسئلہ بھی تقریباً یہی ہے. نکاح تو ہو گیا ہے, رخصتی نہیں ہوئی ہے, لیکن کیا ازدواجی تعلقات قائم کر سکتی ہیں؟ ان کا یہ دریافت کرنا ہے. دیکھیے نکاح ہونے کے بعد سب کچھ ہو سکتا ہے. رخصتی جو ہے ایک رواج کی چیز ہے. اچھا یہ ہے کہ نکاح کے بعد رخصتی میں دیر نہ کی جائے. اگر کوئی مجبوری ہے, کوئی عمر کوئی سے بچے کی بہت کم ہے, یا کوئی اور خدا نخواستہ بیماری کوئی وجہ ہو تو اس کو کر سکتے ہیں, ورنہ نکاح کے بعد کوئی وجہ نہیں ہے کہ دلہا دلہن کو ملنے سے دور رکھا جائے. جی ہماری جو پہلی کالر انہوں نے کئی سوالات کیے تھے. ایک تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم دکان کرنا چاہ رہے ہیں, شوہر کا کوئی کاروبار نہیں ہے, تو کوئی ایسا وظیفہ جس سے کہ وہ دکان چل پڑے, خیر و برکت ہو اس میں. نماز حاجت پڑھیں, اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, اور روزانہ 2 رکعت 4 رکعت پڑھ لیا کریں, اور یا قاضی الحاجات یا قاضی الحاجات یہ پڑھا کریں. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفار کریں, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کاروبار ملے گا اور روزی خیر و برکت سے ملے گی. جی نند کی آنکھ کا آپریشن ہوا تھا, اب اللہ تعالیٰ اس میں ان کو شفا یابی دے, اور رشتے کا بھی شاید انہوں نے ہلکا سا تذکرہ کیا ہے. دیکھیے آپریشن ہو, کوئی دکھ بیماری ہو, اس کے لیے صدقہ بہترین چیز ہے. جو کچھ آپ کے لیے گنجائش ہے صدقہ کیجیے, اور جتنا زیادہ مجبور اور پریشان آدمی کو تلاش کر کے دیں گے, خاموشی سے دیں گے, اتنا ہی فائدہ ہوگا. اور رشتے کے لیے بھی ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے آپ کو اللہ تعالیٰ رشتہ عطا فرمائے. آپ والضحیٰ واللیل اذا سجا کی صورت جو 93 نمبر کی صورت ہے, عشاء کی نماز کے فرضوں کا سلام پھیر کر وہ پڑھا کیجیے روزانہ 21 مرتبہ, انشاءاللہ تعالیٰ اچھا رشتہ آئے گا. جی ان کی ایک سہیلی ہے, کہیں شادی کرنا چاہتی ہے, اب گھر والے بھی اس رشتے پہ راضی ہو جائیں, اس کے لیے کوئی دعا مولانا صاحب؟ وہ یا قاضی الحاجات انشاءاللہ اس نیت سے پڑھیں, اللہ تعالیٰ آسان کرے گا. جی بنگلور چل رہے ہیں زرینہ صاحبہ کے پاس. بتائیں بہن سوال کیا ہے؟ بہن ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے, سوال بتائیے. جی زرینہ صاحبہ. وعلیکم السلام. یہ قرض کے بارے میں پوچھنا تھا, ذرا قرض ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, اور بھی کوئی سوال ہے کیا؟ جی مولانا صاحب فرض نمازوں کے بعد بھی دعا کیجئے, اور نماز حاجت پڑھ کر دعا کیجئے. اور حدیث شریف میں ایک دعا بتائی گئی ہے, اسے آپ نوٹ کر لیجئے, ریکارڈ کر لیجئے. وہ ہے اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک. اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک. یہ صبح شام 101 مرتبہ پڑھیے, انشاءاللہ تعالیٰ قرض ادائیگی کی غیب سے صورتیں پیدا ہوں گی انشاءاللہ. جی سائرہ ہمارے ساتھ آگرہ سے فون لائن پر موجود ہیں, اور 3 سوالات ہمارے پاس امینہ صاحبہ کے موجود ہیں. جی سائرہ آپ بتائیے, آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے, بہت خوشیوں سے نواز, آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے اللہ تعالیٰ, آپ کی عبادتوں کو قبول فرمائے,
اور آج جو ہم لوگ دل دعا کرتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آمین آمین بہن. جی سائرہ بتائیں کیا سوال. جی میرے 2 سوال ہیں. پہلا تو یہ سوال ہے جیسے ہمارے مخصوص ایام ہوتے ہیں, ہم ریگولر پہلا کلمہ پڑھتے ہیں روز صبح 100 بار, تو مخصوص ایام میں بھی پہلا کلمہ پڑھ سکتے ہیں؟ جی. اور دوسرا میرا خواب ہے کہ میں نے رات کو خواب میں دیکھا ہے کہ میں نے 2 مور دیکھے ہیں اور میں مور کو نا روٹی کھلا رہی ہوں, اور ہے نا پھر میں چلتی چلی جا رہی ہوں, تو میں نے ہر موڑ پہ اتنے موڑ آ رہے ہیں تو میت دیکھی میں نے, ہر موڑ پہ ایک میت رکھی ہوئی ہے, اور پھر میں آگے چلتی چلی جا رہی ہوں تو میں راستہ بھول گئی ہوں گھر کا, کسی اور کوئی دوسرے گھر میں گھس گئی ہوں, تو میں کہہ رہی ہوں میں اپنے گھر کا راستہ بھول گئی ہوں, آپ مجھے راستہ بتا دیں اس کا. جی یہ خواب کیسا ہے مولانا صاحب؟ مور کہا پھر موڑ کہا. ہاں پہلے انہوں نے کہا کہ مور کو ہی کھانا کچھ دے رہی ہیں, پھر انہوں نے میت بھی دیکھی. ہاں ہاں. مور کو کھانا کھلانا تو ان کے لیے اچھا ہے, اس کی تفصیل میں اس وقت ہم نہیں جائیں گے, لیکن یہ چیز اچھی ہے. اور جو آپ راستہ بھول گئے ہیں یہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہے. نماز پناہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ پروردگار مجھے اس خواب کے برے اثرات سے محفوظ فرما. اور بیٹے آپ یاد کیجئے آپ سے کوئی بھول چوک ہو رہی ہے, دینی لحاظ سے آپ سے کوئی بھول ہو رہی ہے, اس سے احتیاط کر لیجئے. نماز کی بھول ہو رہی ہو یا کوئی معمول آپ سے چھوٹ رہا ہو, اس کے لیے اس کا اہتمام بھی کر لیجئے, نماز پناہ پڑھ لیجئے, انشاءاللہ تعالیٰ اس کا برا اثر نہیں ہوگا. جی پہلا کلمہ اپنے مخصوص ایام میں خواتین پڑھ سکتی ہیں؟ بالکل پڑھ سکتی ہیں, کوئی خرابی نہیں. اب ہمارے پاس وقت بہت کم ہے, 3 سوالات ہیں مولانا صاحب. پہلے تو ان کا ایک بھائی جیسے انہوں نے کہا کہ کئی برسوں سے وہ بچھڑے ہوئے ہیں, یعنی آمد و رفت نہیں ہے, والدہ بھی پریشان ہے, یہ بھی بھائی سے ملنا چاہتی ہیں, کیا کریں؟ یا ودودو پڑھا کریں, ہر نماز کے بعد ہو سکے تو ایک تسبیح پڑھ لیں, اور ورنہ صبح شام 151 مرتبہ یا ودودو پڑھ لیا کریں, انشاءاللہ تعالیٰ وہ آ جائیں گے. کچھ غلط فہمیاں ہوں تو ان کو دور کرنے کی کوشش کر لیجئے. جی 4 جوان ان کے ماشاءاللہ بھتیجے ہیں, لیکن ان کی والدہ کو ان کی شادی کی کوئی فکر نہیں ہے, یہ فکر مند ہو رہی ہیں. آپ دعا کیجئے, جن کا معاملہ ہے وہ نہیں کر رہے ہیں تو آپ کیا کریں گے, پھر بھی ان کو جب موقع ہو مناسب طریقے پر توجہ دلا دیجئے اور دعا کیجئے, اللہ تعالیٰ آسان فرمائے گا. مکان مکمل ہو جائے مولانا صاحب, اس کے لیے بھی دعا کریں, صدقہ کریں اور صلاۃ الحاجت پڑھ کر دعا کریں. ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا مقام آسانی سے مکمل ہو جائے. بہت شکریہ اسٹوڈیو میں تشریف آوری کے لیے اور ناظرین کی بھرپور رہنمائی کے لیے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے, اور انشاءاللہ کل بھی آپ سے کسی نئے موضوع کے حوالے سے ملاقات بھی ہوگی, رہنمائی بھی ہوگی, اور ناظرین تک انشاءاللہ بہت ساری باتیں پہنچائیں گے.